مومن اکرام، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی اس مجلس میں اب بغیر تاخیر کے میں دعوت دوں گا جناب مولانا سید علی رضا رضوی کو کہ رونق افروز ممبر ہوں اور محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور دشمنان اہل بیت لعنت، طریقہ پہ لعنت، اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی أفضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ بمناسبت شہادت امام جعفر الصادق علیہ السلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم، یہ آپ لوگوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے اور ایک ایسے امام کہ جن کی توسط اور جن کے صدقے میں آج پورا تشیع باقی ہے۔ تھوڑی دیر انگلش میں بولیے کہ اردو میں جاری رکھوں؟ Should I probably say a few words in English? When we consider ourselves as Ja'faris, when we say that we are Ja'fari, it doesn't mean that we are not Muhammadi or Alawi or Fatimi. But it specifies or it explains the contribution of the sixth Imam alayhi salam. That we are Ja'fari because of the contribution that he made when the Khulafa had legislated a restriction against narration of traditions. It was forbidden to mention a hadith because the Holy Prophet had said so many ahadith in the fadail of Ahlul Bayt alayhimus salam that Khulafa found it offending to allow the hadith to be transmitted. So they said it is haram to mention or transmit a hadith. People like Janab Salman Farisi, Abu Dharr Ghaffari radiallahu anhuma, and others
who whenever they spoke, they said a few things about Ahlul Bayt alayhim salam. The Khulafa could not take this, because whenever some of the companions spoke about the Ahlul Bayt alayhim salam, the Khulafa found it difficult to accept, because the people who were being praised were not in power. It were other people who were in power. It was other people. So they said it is forbidden to mention a hadith. People like Janabe Abu Dharr Ghafari. Whenever he saw a crowd, he said, Ayyuhan nas, O people, Ana Abu Dharr, I am Abu Dharr Ghafari. Whenever he said Abu Dharr Ghafari, people straight away recalled, oh, the most truthful companion. Such a Sahabi. And whenever they heard that, oh, he's Abu Dharr, he said, oh people, I heard with my own ears and saw with my own eyes that the Holy Prophet held Ali's arm and said, Man kuntu mawla fahada Ali. But the people found it very difficult to accept that this Ali ibn Abi Talib has no power, has no respect in the Islamic State. So the Khulafa said, it is haram to transmit a hadith. You're not allowed. Umar ibn Abdul Aziz, the last Khalifa of Bani Umayyah, he did three very good things. One, he returned Fadak to Ahlul Bayt alayhim salam. Secondly, he said, stop the cursing of Ali ibn Abi Talib. From the pulpits, Muawiyah had started the cursing of Ali ibn Abi Talib. And third, he said the transmission of hadith should be allowed. Naql riwayat, usko ijazat di jaye. You should not forbid anything that people mention from the Ahlul Bayt from the Holy Prophet. So he allowed it. Now people were saying, I heard from my father, or he heard from so and so person, that person heard from so and so companion, that the Holy Prophet said this. It was a time of the fifth Imam and the sixth Imam alayhim salam. They came to the pulpit of the Holy Prophet, and the fifth Imam said, Ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul Khuda ne farmaya hai. The Holy Prophet said. So the people questioned him and said, Mawla, why do you not mention the chain of narration? Aap silsila hadith bayan kyun nahi karte? Why don't you mention the chain? How can you say the Holy Prophet said? You haven't seen the Holy Prophet said. You haven't seen the Holy Prophet himself. How can you directly mention what he said? He said, I will mention my chain today, but never again. Because whenever I would mention a hadith, it will be this chain. I mention it from my father, Imam Zain al-Abidin, and he mentions it from my grandfather Hussain ibn Ali. That he takes it from his brother or his father Ali ibn Abi Talib. That Ali said the Holy Prophet told him, this is my chain. And he said, I will always mention whatever hadith I mention from this chain. And that's why the Imam used to not mention the chain. Now people were looking for the chains, and the sixth Imam was saying, describing the Holy Prophet. He said the Holy Prophet's eyes look like this. His beard looked like this. His teeth looked like this. His nose, his face color. He had hair on his chest. He described the hands of the Prophet, everything. The people said, how do you know? He said, he was Sadiq Prophet and I'm Sadiq Imam. So it was difficult for the people to say that so far, these were the Ahlul Bayt who were deprived of their right. And the Imam spoke and he gave the details of the life of the Prophet, the way the life of the Prophet deserved talking about. Hazrat Jabir, companion of the Holy Prophet, he said, Ya Rasulullah, Manil awsiya'u min ba'dik. Who is your successor after you? Who will replace you? He said, I will have 12 men who will replace me. Ithna ashara rajulan. I'm not sure if people are here. He said, I will have 12 men who will replace me. 12 men. Ithna ashara rajul. This is in Sahih Bukhari. And Sahih Muslim has 7 hadith. 5 say Khalifa, 1 says Amir. 12
12 men, 12 khalifas, and one hadith says 12 men. Yes, 12 khalifas, 12 amir, and 12 men. Men, 12, Ithna Ashara Rajulan, 12 men, 12 mard. You see, if people had remembered Khaybar, the Holy Prophet said, لَأُعْتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا. Tomorrow I will give the banner to a man. I will give the banner tomorrow to a man. So, man like Ali ibn Abi Talib, 12 men like Ali ibn Abi Talib. रसूल ने कहा कि मैं कल अलम उसको दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा. बस वैसे 12 मर्द तलाश कर लें. लोगों के पास एक वैसा नहीं होगा, हमारे पास 12. अली जैसे 12 इमाम. 12 imams. The Holy Prophet said, I'll have 12 successors. So Hazrat Jabir said, Ya Rasulullah, man hum, who are they? He said, awwaluhum Ali wa akhiruhum Mahdi. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the Holy Prophet said, the first one of them is Ali and the last one of them is Mahdi. I have 12 successors. Hazrat Jabir said, Ya Rasulullah, can you give me the names of all of them? He said, yes, the first one is Ali. My second successor is Ali's son Hassan. My third successor is Hussein, Hassan's younger brother Hussein. Then the other 9 are the sons of Hussein. The first one is Ali ibn Hussein, the son of Hussein. The fifth one is Ali ibn Hussein's son Baqir, Muhammad, and he is known to be Baqirul Ulum in the Bible. The sixth one is Ja'far, his title will be As-Sadiq. He said, Ya Rasulullah, why As-Sadiq? He said, because he will be the truthful, there will be other liars, and he's the truthful. He said, then he mentioned the names of all the 12 Imams. He said, these are my 12 successors. We have the names of the 12 Imams from the Holy Prophet directly. We don't have them from other people. From directly the Holy Prophet, he mentioned the names of 12 Imams. That's how we have the names of the 12 Imams. He said, these are my 12 successors. So Hazrat Jabir mentioned the names. And then the Holy Prophet said, my 12th one will have 2 occultations, minor occultation and major occultation. In minor occultation, people will have access to him. In major occultation, people will not have access to him. And he says that he will return, even if there was only 1 day left of this earth, Allah will make that day so lengthy that he will come and establish peace and justice on earth, like it will be filled with injustice and oppression. That will be my 12th successor. So Hazrat Jabir mentioned this, and then there are many hadiths I don't want to go into now, details in this hadith. So he mentioned the names of the 12 Imams. Hazrat Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam. In this ayat that I've chosen from Surah Tawbah, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O you who believe, practice piety, have taqwa. Wa kunu ma'as sadiqin, and be with the truthful one. Allah doesn't say become the truthful. He says don't become the truthful. Ya Allah, what is this? Do we not become the truthful? He said no, be truthful. But the kind of sadiqeen that I want you to be with, you cannot become like them. अल्लाह ऐसों के साथ होने का हुक्म दे रहा है जैसा इंसान बन नहीं सकता. So he says, be with the truthful ones. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'as sadiqin, be with the truthful one. When Tijani Samawi became Shia, he said, I have now become with the truthful ones. Because I am on the path of Ahlul Bayt alayhi salam. So be with the truthful. Kunu ma'as sadiqin. Imam Jafar Sadiq alayhi salam is the greatest example of the truthful ones. In a time when it was difficult to understand the ahadith of the Holy Prophet, he came and started mentioning the ahadith, and he taught for
20 years, a transitional period between Banu Umayyah and Bani Abbas, and during that time, he made us all Ja'faris. I had started the explanation why we are all Ja'fari. We are Ja'fari and we are also Muhammadi, we are also Alafi, we are also Fatimi, Hasani, Hussaini. And at the same time, we are Ja'fari, also Kazimi and Mahdavi. So we are all Ja'faris. We follow the 6th Imam alayhi salam. How? In a time when the people were saying, let's establish fiqh, the students of the Imam alayhi salam, they all made their own fiqhs. And 4 of the Imams of our Sunni brothers, 4 of them, 2 of them are direct students of Imam Sadiq alayhi salam. Imam Abu Hanifa and Imam Malik. Imam Abu Hanifa studied only 2 years under Imam Sadiq alayhi salam. Imam Malik studied many, many years. His student is Imam Shafi'i, Imam Malik's student is Shafi'i, and Imam Shafi'i's student is Ahmad bin Hanbal. So all the 4 Imams of our Sunni brothers, they are either directly or indirectly students of Imam Ja'far Sadiq alayhi salam. That's why we are Ja'fari. Do you understand? It is not that he started a new fiqh. The fiqh that had died, he revived it, and that's why we call our fiqh Ja'fari. I'll not go into more details. But we're all Ja'fari because of the contribution of the 6th Imam alayhi salam. He has a kunniyat which is similar as Imam Hussain alayhi salam, Abu Abdullah. We say Assalamu alayka ya Aba Abdullah to Imam Hussain alayhi salam. And Imam Sadiq is also an Abi Abdullah. Whenever you pick up a hadith, 2/3 of the ahadith of Ahlul Bayt alayhi salam are from the 6th Imam alayhi salam. Can you imagine? 2/3. So we say an Abi Abdullah. Whatever hadith we come across, we say an Abi Abdullah from Imam Sadiq alayhi salam. Imam Hussain alayhi salam is Abu Abdullah and Imam Sadiq is Abu Abdullah. Father of Abdullah. Father of Abdullah. What is Abdullah? Who is Abdullah? They may not have sons which are Abdullah. Imam Sadiq alayhi salam has, and many people argue that also Imam Hussain alayhi salam also had a small baby who was also named Abdullah, other than Hazrat Ali Asghar alayhi salam. So that's why they're known to be Abu Abdullah. But also Abdullah is any servant of Allah subhanahu wa ta'ala. If you all pay attention. कोई भी अल्लाह की बंदगी करने वाला अब्दुल्ला है. आप इमाम हुसैन को कहते हैं, ए अब्दुल्ला के बाप आप पे सलाम. और मुस्तहब है कि हर नमाज के बाद आप करबला का रुख करके कहें अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला. नमाज ही के बाद क्यों? नमाज ही के बाद क्यों? और मजलिस की बात हम हमेशा ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन नमाज ही के बाद क्यों? कहा नहीं, नमाज के बाद मुस्तहब है, करबला का रुख करो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला. ए अब्दुल्ला के बाप आप पे सलाम. तवज्जो है? ए अब्दुल्ला के बाप आप पे सलाम. ये नमाज ही के बाद क्यों? क्योंकि नमाज इबादत है और हर इबादत करने वाला अब्दुल्ला है. अब क़यामत तक आने वाले हर अल्लाह के बंदे के बाप का नाम हुसैन. जो भी अब जो भी अल्लाह की बंदगी करेगा उसके बाप का नाम हुसैन है. ये अगर आज इबादत बाकी है तो किसी हुसैन के सदक़े में बाकी है. आज इबादत है तो किसी हुसैन का सदका है कि बाकी है. अब जो इबादत करेगा उस इबादत का बाप, उस इबादत करने वाले का बाप हुसैन इब्न अली. इसलिए नमाज के बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला. Imam Hussain alayhi salam saved usul ad-din. He saved the principles of faith. Otherwise the religion would have finished. Yes, he saved usul ad-din. And Imam Sadiq alayhi salam saved furu ad-din. So that's why they're both Abu Abdullah. They both have the same kunniyah. Everyone following me? So he saved usul ad-din, principles of faith, Imam Hussain alayhi salam, and Imam Sadiq saved furu ad-din. अब दीन नाम है 3 चीजों का है, उसूल दीन, फुरू दीन और अखलाक. दीन की जड़ों का नाम उसूल दीन है, शाखों का नाम फुरू दीन है, फल का नाम. अब आपके पास जड़ें हो, शाखें हो, फल ना हो तो फायदा कुछ नहीं. अखलाक ना हो तो फायदा नहीं है. उसूल दीन अपनी जगह पे, फुरू दीन अपनी जगह पे, लेकिन अखलाक होना बहुत जरूरी है. अखलाक अहले बैत से बेहतर किसी का अखलाक नहीं है. So the akhlaq of religion is
the fruit of religion is akhlaq. And the best akhlaq was with Aimma alayhi salam. The sixth Imam al-Islam had many students. Many people mention 4,000 students. And he taught them all akhlaq, and he taught them different things. They were experts in different sciences, in different arts. Each and every one of the students of the sixth Imam al-Islam had learned something. In fact, he had a student who was Hazrat Jabir Jofi, who could understand the animals. So the people used to make fun of him. He thinks he understands the animals. He thinks he understands the birds. He said, I'm not a special person. A special Imam taught me how to understand the animals and birds. He said, how can you say that? Once he was traveling with a group of people, and he came across a place and he started laughing. There was a sheep that someone had tied with a tree, so he was sitting there laughing. He said, what are you saying? Well, why are you laughing? He said, this sheep is telling her baby, the lamb, that don't go to that valley. Last year I had a lamb, I had a baby, and the kid went to that, the valley, and a wolf ate it. So the people were laughing. He said, how can he understand? And suddenly a person came and he opened up the rope of the goat and the sheep, and he was taking it. While he was taking it, the people said, is this yours? He said, yes. He said, how long have you had this sheep? He said, a few years. Last year it had a kid, and the kid went to that valley and the wolf ate it. So they said, Jabir, how did you know? Oh, Jabir Jofi. He said, I heard the sheep. He said, but how do you understand them? He said, Imam Sadiq taught me how to understand. جو پرندوں اور جانوروں کی بھی زبانوں کو سمجھ لیں. اور ایسے بہت سے خاطرات ہیں. There are many stories from Aimma alayhi salam. میں ایک صرف خاطرہ پیش کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. امیر الامین کے خاطرات میں لکھا ہے کہ کیونکہ میں نے بات پیش کر دی اس لیے میں پیش کر رہا ہوں اس بات. امیر الامین کے خاطرات میں درج ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول خدا کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک مقام پہ ایک ہرنی ہرنی کو کسی نے باندھ رکھا تھا شکار کر کے. تو ایک مرتبہ اس نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہ فوراً رسول خدا رکے, اس نے کچھ کہا. رسول خدا نے کہا یہ ہرنی کس کی ہے بلایا. تو ایک آدمی نے کہا میں نے اس کو شکار کیا اور میں پکڑ کے لے کے آیا ہوں. رسول خدا نے کہا کہ اس ہرنی کو کچھ دیر کے لیے آزاد کر دو, کیونکہ اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول خدا میری شفاعت کر دیجئے, میرے اس پہاڑی کے پیچھے 2 بچے ہیں, مجھے اجازت دیجیے میں اپنے 2 بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں, اس سے کہیں پھر میرا شکار کر لے. رسول خدا نے کہا میں کچھ دیر کے لیے شفاعت کرتا ہوں, اس کو جانے دے. اس نے کہا یا رسول خدا میں آپ کو رسول مانتا ہوں, نبی مانتا ہوں, آپ کی خاطر میں نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. تو امیر المومنین کے خاطرات میں درج ہے, فرمایا کہ یہ آپ نے لکھا اپنے خاطرات میں لکھا, میں بھی کتاب پڑھا تھا اس میں خاطرات میں. تو جانوروں اور پرندوں کی بھی زبانیں ائمہ علیہ السلام, انبیاء اور ائمہ, اور قرآن کی آیت ہے کہ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء, ہمیں پرندوں کی بھی زبانیں سکھائی گئی ہیں. علمنا منطق الطیر قرآن کی آیت ہے, اگر کسی کو سکھائی گئی ہے تو ائمہ کو معلوم, تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو قرآن کی آیات ہیں. تو ائمہ علیہ السلام کو زبانوں کی, جانور یعنی بہرحال پرندوں کی, جانوروں کی زبانیں معلوم تھیں. لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ, زیادہ وقت نہیں, تو 4 ہو گئے. میں انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ لوگوں کا, مجھے بھی بہرحال توجہ اگر ہوگی تو مطالعے پیش کروں گا. تو ائمہ علیہ السلام کے تو ائمہ علیہ السلام کے علوم بہت وسیع ہیں. امیر المؤمنین کے ایک نحو الکلام میں ایک خطبہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر ظرف, every utensil gets filled, ہر ظرف بھر جاتا ہے الا وعاء العلم, سوائے علم کے ظرف کے, except for the utensil of knowledge. کہ اس میں جتنا ڈالتے رہو گے اتنا وسیع ہوتا چلا جائے گا. یہ بھرتا نہیں ہے, پتہ نہیں توجہ ہے نہیں, یہ بھرتا نہیں ہے کہ بھر گیا بس دیٹس اٹ, کیپیسٹی پوری ہو گئی. مثال کے طور پہ کمپیوٹر کی جو ہے وہ میموری ہوتی ہے, 8 گیگا بائٹس ہے, 32 ہے, 80, اس کے بعد بھر کے بس میموری ختم ہو گئی. کہ انسان کے علم کی کوئی کیپیسٹی نہیں, یہ نہ کہیں کہ نہیں بہت زیادہ سیکھ لیا بس, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. انسان کے دماغ کی کیپیسٹی نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں جتنا سیکھتے رہو گے اللہ اتنی وسعت دیتا چلا جائے گا. ابھی تک انسان کی صلاحیات, ایبیلٹیز, کیپیبلٹیز کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. سائیکالوجی کے اندر کہتے ہیں کہ ابھی تک انسان کی کیپیبلٹی معلوم نہیں ہے.
یہ جو نارمل افراد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 7% اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں, 7%. اور وہ جو جینیس ہوتے ہیں وہ 1.5% زیادہ دماغ استعمال کرتے ہیں تو جینیس بن جاتے ہیں. اب تک یہ ڈسکور کیا گیا کہ 8.5% جو دماغ کہتے ہیں جینیس ہے. جینیس ہوتا ہے وہ صرف 1.5% ہم سے زیادہ دماغ استعمال کرتا ہے. ابھی تک معلوم ہی نہیں ہے انسان کی کیپیبلٹیز کیا ہے. میں نے تو جو ہے نہیں, اللہ نے انسان کو بے انتہا صلاحیتیں دے کے بھیجا ہے. ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہماری صلاحیتیں کتنی ہیں, صلاحیتیں معلوم ہی نہیں ہیں. جب ہمیں اپنی ایبلٹیز معلوم ہی نہیں ہے تو رکتے کیوں ہیں؟ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو کہتے تھے کہ ہم علم دینا چاہتے ہیں, لینے والا کوئی نہیں ہے. 4000 شاگردوں کو اتنا علم دیا, امام کہتے تھے کچھ نہیں دیا. ان کی صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں, میری صلاحیت ابھی باقی ہے. اب تصور کیجئے کتنا علم ہے. جب کسی نے امام سے کہا کہ مولا, ہنسنے لگا. اس بیچارے کو جتنی معرفت تھی, شیعوں کو بھی ڈیفرنٹ ہے نا, لیول معرفت کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. کسی کا یہاں پہ بیچارے کا, کسی کا یہاں پہ ہے, کسی کا مولانا جتنی معرفت ہے. درجات مختلف ہیں اور بڑے مختلف درجات. ایک بیچارہ آیا, وہ کہنے لگا مولا سے, ہنسنے لگا, کہنے مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولا کہا کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ آپ بچے سے ہی, اتنا سا بچہ گہوارے کے اندر آپ اسے باتیں کر رہے ہیں, فصیح و بلیغ عربی زبان میں اتنی ڈیٹیل, اتنی سب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. مولا نے کہا بچے سے باتیں نہیں کر رہا, حجت خدا سے باتیں کر رہا ہوں. تعجب کرنے لگا, کہا مولا یہ اتنا سا بچہ, کا یہ بچہ نہیں ہے, اس کا نام موسیٰ کاظم ہے. اور پریشان ہونے لگا. کہا مولا کچھ دیر کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کہا ہاں کھڑا ہو کے سنتا رہے. اب وہ رونے لگا. کہا مولا یہ اتنا سا پیدائشی بچہ آپ کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان میں اتنی مشکل باتیں کر رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا یہ باتیں نہیں کر رہا, میں اور یہ اسرار امامت, امامت کے راز سیکرٹ سے جو منتقل کر رہے ہیں. اس کو کہا, مجھے تعجب ہونے لگا کہ اتنا سا بچہ اتنی فصیح و بلیغ عربی, جو مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کتنی عربی فصیح و بلیغ ہے اس بچے کی. امام کو تعجب کرنے لگا. ایک اور مرتبہ ایک آدمی آیا تو امام سے کہنے لگا کہ مولا یہ کیا, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. امام نے کہا یہ فلاں منطقے سے آیا, افریقہ کی فلاں جگہ سے آیا, اس کی زبان کوئی اور زبان ہے, عربی نہیں بولتا. کہا مولا یہ آپ نے اس کی زبان کب سیکھی؟ پتہ نہیں تعجب ہے. کہا مولا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ مدینے میں رہ کے دوسری زبانیں بھی سیکھ چکے ہیں, یہ آپ نے اس کی زبان کب سیکھی؟ امام نے کہا کہ یہ کنکری دو. کنکری اٹھائی, امام نے اپنی زبان پہ رکھی. کہا اپنی زبان پہ رکھ. ایک پیبل امام نے لیا, اپنی زبان پہ رکھا, اس کو دیا, کہا کہ جو اپنی زبان پہ رکھ. اس نے رکھا, اس نے گننا شروع کیا, 1 2 3 10 تک 70 تک چلا گیا. لوگ کہنے کہ کیا کر رہا تو گنتی تیزی سے کیوں گن رہا؟ کہا یہ امام کے لعاب دہن کا اثر ہے کہ ان کا لعاب دہن جب میرے منہ میں گیا تو 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں. اور فرمایا 70 لینگویجز تو مجھے مہارت ہو گئی. اور پھر کہا آخری عمر تک ان کو وہ 70 زبانیں نہیں بھولی. امام کے لعاب دہن کا اثر یہ ہے. اور فرمایا کہ ان کا لعاب دہن میری زبان پہ پڑا تو مجھے 70 زبانیں ازبر ہو گئی. توجہ ہے نا ان کی, کہ جن کی علوم کا آج تک لوگ اندازہ نہیں لگا سکے کہ علوم اہل بیت علیہ السلام کیا ہے. میں پیش کروں کچھ, ذرا اگر سننا چاہے پیش کروں. حق الیقین میں علامہ مجلسی نے لکھا, اور اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے, باب الحجہ کے اندر, اور مقامات پہ بھی ہے. مجھے اس وقت 2 حوالے ذہن میں ہیں, لیکن بہت سے مقامات پہ میں جانتا ہوں, یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی کتابوں کے اندر ہمارے ہاں یہ اس قسم کی روایات موجود ہیں. جب پوچھا امام سے, کہا کہ مولا یہ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم سمجھتے ہیں نا, گریٹسٹ نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا, کسی کے پاس ایک اسم اعظم ہو تو معجزات دکھا دیتا ہے. تو امام نے کہا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. کتنے؟ 73. کہا کہ اللہ کے 73 اسماء اعظم ہیں. ہر نبی کے پاس کم از کم ایک اسم اعظم تھا. Every prophet had at least one اسم اعظم. کہا اسی اسم اعظم کے ذریعے سے وہ معجزات دکھاتے تھے. کہا آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان, نبی سلیمان کے جو وصی تھے, کہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کی, before the blink of an eye he brought the throne of Bilqis. Queen Saba, yes. کہ ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس
کہاں فلسطین، کہاں یمن. ایک پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے. کہا مولا کہ حضرت سلیمان خود نہیں تخت لا سکتے تھے اتنی جلدی؟ کہا لا سکتے تھے، لیکن وہ چاہتے تھے ان کی امت پہ ان کے وسیع کا مقام واضح ہو جائے کہ ان کا سکسیسر کون ہے، ان کا وسیع کون ہے. تو کہا کہ کون؟ پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے. کہا کہ میں لے کے آ سکتا ہوں. تو کہا پلک جھپکنے کی. کہا جناب عاصم ابن برقیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا، ایک اسم اعظم تھا. پلک جھپکنے کی مدت سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے. کہا جناب عیسیٰ کے پاس 2 اسم اعظم تھے، مردے زندہ کر دیتے تھے. جناب موسیٰ کے پاس 4 تھے، جناب ابراہیم کے پاس 8، جناب نوح کے پاس 14، جناب آدم کے پاس 24. 73 میں سے 24. یہ اصول کافی کی روایت ہے. کہا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے کہا سارے اسماء سکھائے. تو کہا 24 دیے تھے. سارے انبیاء میں سب سے زیادہ جناب آدم کے پاس ہے. کہا ان 73 میں سے 73 میں سے 72 ہمارے پاس ہیں. امام معصوم فرماتے ہیں کہ 73 میں سے 72 اسماء اعظم ہمارے پاس ہیں. کہا ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا وہ فرق کے لیے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. اور فرمائیں تہتر اسماء اعظم ہے، اس نے ایک ایسا ہے جو ہمیں نہیں دیا. کہا کہ فرق رکھا ہے کہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. 72 ہمارے پاس ہیں. کہا پھر اللہ کے ہر اسم اعظم کا کوئی مظہر ہے. پتہ نہیں توجہ ہے کوئی مظہر العجاب تو جانتے ہیں نا، مظہر یعنی مینیفیسٹیشن ہے. کہا کہ اللہ کے ہر اسم اعظم کا مینیفیسٹیشن عبد الجوادی نے پوری تفصیل سے اس کی تشریح کی ہے. وہ کہتے ہیں ہر اسم اعظم کا کوئی مظہر ہے. کہا ہم 72 کے 72 نہیں، 73 کے 73 اسماء اعظم کا مظہر ہم ہیں. حتیٰ وہ جو ایک ہمارے پاس نہیں اس کا مظہر بھی ہم ہیں. مظہر اسماء اعظم اللہ کا ہر اسم اعظم کا. یہ بڑی باریک بڑی فلسفی بحثیں ہیں، کیا یہ بہت تفصیلی بحثیں. کہا کہ یہ علوم اہل بیت علیہ السلام کوئی سمجھ نہیں سکا. یہ دنیا ابھی پریشان ہے، کچھ نہیں جانتی. جب ظہور امام ہوگا تب سمجھ میں آئے گا. جس سائنس میں دیکھیں گے، جس آرٹ میں دیکھیں گے، جس بھی علم میں دیکھیں گے، لوگ سب سے جو بڑے ہیں وہ امام کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے. امام سے کہیں گے اب آپ سکھائیے. جہاں انسانوں کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے. ان کا مقام بہت بلند ہے. تو کہا کہ وہاں پہ وہ سکھانا شروع کریں گے. اس لیے ہر علم میں جتنی مہارت حاصل کر لو گے، ظہور امام کے بعد معلوم ہوگا کہ مقام امام کیا ہے، علم امام کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن. اب کسی نے کہا کہ امیر عمر سے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر سوال کا فوراً جواب دے دیتے ہیں، نام نہ کہلوائیے کہ پہنچ جائے گا. یار یہ کیا بات ہے آپ ہر سوال کا جواب فوراً دے دیتے، سوچتے کیوں نہیں آپ؟ مولانا نے کہا تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولانا کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیشہ آنکھوں کے سامنے. اب میں بیٹھ کے گنوں 1 2 3 5 انگلیاں گنوں کیا؟ ہمیشہ آنکھوں کے سامنے 5 انگلیاں گننے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا کا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے. اور فرمایا علوم اہل بیت علیہ السلام محدود نہیں ہے. ہم نہیں جانتے، ہماری حد اتنی محدود ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے علوم اہل بیت کیا ہے. صادق محمد جس علم کو لیتے تھے اس کی وسعت بیان کرنا شروع کرتے تھے، لوگ سیکھنا شروع کرتے تھے. چاہے کیمسٹری ہو، مختلف سائنسز تھیں. علم جفر، جامعہ، یہ 2 کتابیں تھیں جو ائمہ اپنے پاس رکھتے تھے. ہمیشہ امیر المومنین اپنی تلوار کی نیام کے ساتھ رکھتے تھے. جب کسی نے چھٹے امام سے پوچھا نا، کہا کہ مولا یہ مسئلہ کیا ہے، یہ امام نے کہا بھی بتاتا ہوں. گئے فوراً جعفر جامعہ لے کے آئے. کہا اس میں یہ لکھا ہے. اب وہ پریشان ہو گیا. کہا مولا وہ کتاب میں دیکھنے کی ضرورت ہے؟ توجہ، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کہا مولا وہ کتاب میں دیکھنے کا نہیں ضرورت نہیں ہے. پھر کہا آپ نے دیکھ کے کیوں بتایا؟ کہا میں تجھے سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ دونوں کتابیں میری دادی زہرا کی. کہا قیامت تک کے آنے تک کے سارے حالات میری دادی زہرا نے میرے جد علی بن ابی طالب کو لکھوا دیے تھے. کہا میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کبھی تعجب نہ کرنا. کہا آنے والے وقتوں کے سارے حالات لکھے ہوئے ہیں، تم تعجب کر رہے ہو کہ ہمیں معلوم کیسے؟ ہماری دادی زہرا بھی بتا گئی. توجہ ہے نا لوگ کی. سارے علوم
کبھی علم ما کانا و ما یکون، یہ پہ پوری بحثیں ہیں کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا، لیکن ان کا علم ذاتی نہیں ہے، ان کا علم اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے غور کیا؟ اللہ کا اسینشل ہے، ان کا اللہ کی طرف سے ہے. ان کا علم وہبی ہے، یعنی اللہ کے ہبہ کیا ہوا ہے، اللہ کا گفٹڈ ہے. توجہ ہے نا لوگوں کی؟ یعنی جسے علم لدنی کہتے ہیں. اب اس کے وضاحت نہیں جا سکتا کہ لوح محفوظ کیا ہے، امام معصوم کیسے گہوارے کے اندر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، کیسے سب کچھ دیکھتا ہے. یہ ہماری سمجھ سے بہت بالا تر چیزیں ہیں. ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گہوارے کے اندر بچہ ہے؟ جب امام نحوم سے پوچھا تھا، کسی نے نویں امام سے پوچھا، کہا 9 برس کی عمر میں امام کیسے ہو سکتے ہیں، حجت خدا کیسے ہیں؟ امام نے کہا تو قرآن کو مانتا ہے؟ کہاں قرآن کو تو مانتا، میں مسلمان ہوں. امام نے کہا تو نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا صَبِيًّا، ہم نے بچپنے کے اندر یحییٰ کو نبی بنا دیا تھا، عیسیٰ کو گہوارے میں کلام کرا دیا تھا. کہاں سب مانتا ہوں. کہ جب نبی بنا سکتا ہے تو امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ جب اس نے نبی بنا دیا تو امام کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کی قدرت ہے، جس کو چاہے امامت دے، جس کو چاہے نبوت دے، جس کو چاہے رسالت دے. یہ اس کا عہدہ ہے، تمہارے سے متعلق نہیں ہے. کبھی تعجب مت کیجیے علوم اہل بیت پہ، کبھی تعجب مت کریں کہ یہ امام کا ایسے مقام کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں، تعجب نہ کریں. یہاں تک امام معصوم فرماتے ہیں، کہا کہ کبھی یہ مت کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ سے بالا تھا. امام کے مقام پہ شک نہ کرنا، علم پہ، مقام پہ، مقام عصمت پہ، مقام تطہیر پہ ان کے شک نہ کرنا، بلکہ سوچو کہ ان کا مقام بہت بالا تر ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. ہاں بھائی، ایک دو واقعات پیش کرنا چاہوں گا امام جعفر صادق علیہ السلام. لوگوں کی توجہ ہے، تھوڑا سا چلنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی دیر اور چلتا ہوں. آئے نا دیکھیں علوم میں اہل بیت علیہ السلام. امام ششم جو ہیں بے انتہا کے شاگرد ہیں، مختلف علوم مختلف شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. اب امام کے پاس دیکھیں، امام کی حدیث فرمان ہے کہ کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے لیول کے حساب سے بات کرو. اب امام کے پاس 2 لوگ آئے ایک ہی سوال لے کے. ایک بدو عرب تھا، بدو عرب سمجھتے ہیں، بیڈوین عرب، جس کو ان پڑھ بتا. ایک تھا یونان کا سائنٹسٹ، یونان کا فلسفی تھا. ایک ہی سوال دونوں نے کیا، امام نے دونوں کو جواب مختلف دیا. بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ کیونکہ ایک تھا بدو، اب اس کو بیچارے کا کوئی علم نہیں، کوئی لیول نہیں ہے، تو امام نے اس کو اس کے حساب سے جواب دینا. دوسرا ہے سائنٹسٹ ہے، فلسفی ہے بہت بڑا، یونان کا گریک فلسفر تھا. امام نے اس کو اس کے علم کے حساب سے جواب دیا. میں دونوں کو سادہ کر کے پیش کروں گا، توجہ کیجیے گا. جب یونانی فلسفی آیا، اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ، فرزند رسول، یہ بتائیے کیا یہ پوری کی پوری دنیا اللہ چھوٹی کیے بغیر اور انڈے کو بڑا کیے بغیر، یہ پوری دنیا انڈے میں سمو سکتا ہے اللہ؟ نہ انڈے کو بڑا کرے نہ دنیا کو چھوٹا کرے. کیا اللہ فٹ کر سکتا ہے؟ کہا کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا اس پہ قدرت رکھتا ہے؟ امام نے کہا ممکنات پہ قدرت رکھتا ہے، محالات نہیں. میں اس کے کیسی تفصیلات آپ کے سامنے. امام نے کہا ایک چیز جو خود محال ہو، یہ نہیں ہے کہ اللہ قدرت نہیں رکھتا، وہ چیز محال ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا آیا اللہ یزید کو جنت میں ڈال سکتا ہے؟ کہا نہ، یہ کہ اللہ نہیں ڈال سکتا، یزید میں صلاحیت نہیں ہے جنت میں جانے کی. نہ یہ کہ اللہ میں قدرت نہیں ہے، یزید میں صلاحیت نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہے؟ محال ہے کہ اللہ یزید کو جنت میں ڈالے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، یزید میں طاقت نہیں، اس میں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا اب یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا اللہ سمو نہیں سکتا، دنیا میں طاقت نہیں کہ انڈے میں آ سکے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے. اب امام نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا، میں نے اس کو سادہ کر کے پیش کیا. اب فلسفی تھا نا، بڑا امام کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا. کہا میں سوچتا تھا کہ کوئی ہو سکتا ہے جو اس سوال کا جواب دے. میں وہاں سے چلا تھا، پورے رس سے پاگل ہو رہا تھا. یہاں پہ پہنچنے کے بعد آپ کو دیکھا، میں نے کہا اس کا چہرے کا ہیبت و جلال بتا رہا ہے، اس کے پاس جواب ہوگا. اب ایک بدو عرب آیا، اس نے یہی سوال کیا. کہا فرزند رسول، دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ امام علم کے لیول کو دیکھتے ہیں، سطح کو دیکھتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. اب بدو عرب آیا، کہا فرزند رسول، کیا اللہ زمین کو چھوٹا کیے بغیر، انڈے کو بڑا کیے بغیر، کیا پوری زمین کو انڈے کے چھلکے میں سمو سکتا ہے؟ امام نے کہا سمو کیا سکتا ہے، سمو دیا. پریشان ہو گیا آپ لوگ، وہ بھی خاموش ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا مطلب؟
کہاں کیا؟ ہمیں تو دیکھا نہیں. کہا تیری آنکھ بڑی ہے یا انڈا؟ اس نے کہا انڈا بہت بڑا، آنکھ چھوٹی ہے. امام نے کہا ذرا دیکھ پوری دنیا تیری آنکھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اللہ نے انڈے سے چھوٹی چیز میں ساری دنیا سمو دی ہے. ساری دنیا آ جاتی ہے جب تو دیکھتا، سب چیزیں آنکھ میں آ جاتی ہیں نہیں آ جاتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ نہیں یہ چیز بہت بڑی، یہ آنکھ میں نہیں آ رہی. ہر چیز آنکھ میں آ جاتی ہے. کہ انڈے سے چھوٹی آنکھ ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے. اللہ نے ساری کائنات کو آنکھ میں سمو دیا. جس کا جتنا لیول امام اس حساب سے جواب دے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جتنا لیول ہے، جتنا ڈیپتھ میں جاتے چلے جائیں گے امام، اس سے زیادہ گہرائی آپ کو دیتے چلے جائیں. انسان کی اپنی ظرفیت کتنی ہے، امام اس سے زیادہ بالا تر ہے. کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ بہت قابل ہے، یہ امام سے کیا سیکھے گا. نہیں، اس کی قابلیت امام کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. بڑے سے بڑا سائنسدان جب امام کے سامنے آئے گا تو چھوٹا نظر آئے گا. اور اسی ایک بہت بڑے فلسفی نے لکھا ہے، کہا کہ علی بن ابی طالب تنہا رہ گئے تھے، ان کو تنہا ہی رہ جانا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے لیول کا کوئی تھا ہی نہیں. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ اس فلسفی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کو تنہا ہی رہ جانا چاہیے تھا. رسول خدا کے پاس تو علی موجود تھے، اس لیے وہ نہیں کہتے تھے میں تنہا ہو گیا، کیونکہ علی موجود تھے، وہ راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے. لیکن علی بن ابی طالب اپنی راز و نیاز کی باتیں کسی صحابی سے نہیں کر سکتے تھے، کہ اس لیے ان کا تنہا رہ جانا ہی لامحال تھا. یعنی کہ یہ محال، یعنی لامحال تھا کہ وہ تنہا رہ جاتے، کیونکہ وہ شیئر نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے حسنین ابھی چھوٹے، میں اپنے مصائب بیان نہیں کرنا چاہتا. تو حضرات، یہ کائنات بہت وسیع ہے، لیکن امام کا علم وسیع تر ہے، کیونکہ خداوند متعال نے ان کو حجت بنا کے بھیجا ہے کہ دیکھو جس کو میں نے بھیجا وہ ایسا، آپ سوچو کہ میں کیسا ہوں گا. یہ حجت خدا، حجت اللہ ہے. امام منصوص من اللہ ہے، امام اللہ کا نمائندہ ہے. کہ نمائندے کو دیکھنے کے بعد یقین ہو جائے کہ ہاں کوئی خالق ضرور ہے. انسان یقین ہو جاتا کہ خدا ہے. حضرات، کی کائنات آج تک ہر چیز گواہی دیتی ہے، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ امام ہے. انسان کا وجود گواہی دیتا ہے، وجود گواہی دیتا ہے خود ایک امام ہے. اور میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں آپ لوگ سننا چاہیں گے، وقت ہے یا نہیں ہے. بس آپ کو ایک واقعہ سنا کے میں تمام کر دوں گا، اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ مساجد رکھا دوں گا. کیا ہے، میں جو پورا میں نے موضوع چلایا ہے تاکہ بات واضح کر سکوں. ان کے بہت بڑے مرجع 90 برس سے آتا ہوں ان کے سن اس وقت. ان کے پاس ایک ابھی ایران کے اندر جو ہے نا 12 امام پہ اسپیشلائزیشن کا ایک ٹاپک شروع ہوا ہے. اسپیشلائزیشن آن دی 12th امام، مہدویت کے موضوع پہ. پچھلے 8 سال میں اس پہ کافی کام ہوا. تو اسپیشلائز کرتے ہیں لوگ مہدویت کے موضوع پہ. اس تمام احادیث، بحثیں، مختلف کتابوں میں، مختلف ادیان میں مہدویت کا کانسیپٹ کیا ہے، مسایہ کا کانسیپٹ کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہر دین میں ایک مسایہ کا کانسیپٹ ہے. ہم کہتے ہیں مہدویت. تو سب کے سب انتظار میں ہیں، ایک ہی امام کے انتظار میں ہیں، اور وہ ہمارے امام ہیں. اس کو کہتے ہیں مہدویت. تو یہ اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں. بہرحال ایک بہت بڑا موسم کھلا اس میں سارے کے سارے. تو وہ ایک مرجع کے بعد انہوں نے کہا کیا کوئی ہمیں ایسی بات کہیں کہ جو ہم لوگ اس بارے اسپیشلائز کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نجف میں تھا، تو وہاں پہ ایک مرجع گزرے آیت اللہ کوئی کہ استاد آیت اللہ نائینی، شاید نام سنا ہو، شیخ محمد حسین نائینی. ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں بہت قابل تھے. دونوں بڑے بیٹے مجتہد تھے، اور وہ اگر زیادہ اجتہاد دیتے تھے نا تو سب مجتہدین سائن کر دیتے تھے کہ ہاں یہ مجتہد ہے. دوسرے بیٹے تھے محمد حسن نائینی، اور بڑے بیٹے کے سب میں. تو اب کہا کہ ان کی آیت اللہ نائینی کی جو زوجہ تھی بہت بیمار ہو گئی. تو دونوں بیٹوں نے سنا کہ کوئی سید آیا ہے نجف میں، وہ تسبیح کے دانے پکڑتا ہے اور جس کی نیت کرو بتا دیتا ہے کہ اس کی نیت کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نیت کریں، وہ تسبیح کے دانے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے اس کی نیت کی اور بتا دیتے ہیں سب کچھ اس کے متعلق. تو دونوں بیٹوں نے کہا ہم چل کے ملتے ہیں کہ کون ہے. تو کہا حرم میں گئے تو دیکھا کہ حرم کے رواق میں جو کمرے ہیں نا چاروں طرف بنے ہوئے حرم کے باہر، تو وہاں سے ایک سید نکل رہا. انہوں نے کہا اس کے یہی محسوس ہوتا کہ یہ وہ سید ہے. گئے دونوں بھائی، تو وہ دونوں کے دونوں بھائی جانے کے بعد بڑے بھائی نے کہا کہ میں نے نیت کی ہے، بتاؤ میں نے کس کی نیت کی ہے. تو کہا انہوں نے تسبیح کے دانے پکڑے اور دیکھا، اور اس کے بعد کہا کہ آپ نے جس کی نیت کی ہے وہ شخص بہت بیمار ہے اور اس کے پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے، وہ 3 دن کی مہمان ہے. انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کی نیت کی تھی، آیت اللہ نائینی کی جو زوجہ تھی. انہوں نے کہا میں نے اپنی والدہ کی نیت کی تھی. دونوں بیٹے تھے آیت اللہ نائینی کے. دوسرے بیٹے نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں. لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ دوسرے بیٹے نے کہا میں نیت کرتا ہوں، آپ بتائیے. سید سے کہا کہ تم بتاؤ میں نے کس کی نیت کی ہے.
تو کہنے لگے اس نے تسبیح کے دانے پکڑے اور چھوڑ دیے، پھر پکڑے پھر چھوڑ دیے، 5 مرتبہ تسبیح کے دانے پکڑے اور چھوڑ دیے. کہا کہ تم نے جس کی نیت کی ہے، جب میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ مکے میں تھا، جب دوسری مرتبہ تسبیح کے دانوں کو پکڑا وہ مدینے میں آ چکا تھا، جب تیسری مرتبہ تو خود نجف اشرف میں تھا، چوتھی مرتبہ دیکھا کربلا جا چکے تھے، 5ویں مرتبہ مشہد مقدس میں تھے. ہو نہ ہو تم نے امام زمانہ کی نیت کی ہے، تم نے نیت اس کی ہے وہ امام زمانہ ہے. کہا جس کی تم نے نیت کی ہے، یہ پورا نظام شمسی، یہ پورا سولر سسٹم اس کا طواف کرتا، ہر چیز اس کے طواف میں ہے. یہی حجت خدا ہے. اب آپ کو بات واضح ہوئی، یہ حجت خدا کی تم نے نیت کی ہے. آپ نے تصور کیا امام حجت کون ہے؟ یہ تو قرآن کے اندر آیات ہے نا کہ اس قرآن کے ذریعے قطعت بہل ارض و کل ما بہل موتا، کہ اس کے ذریعے زمین کو سکیڑا جا سکتا ہے اور مردوں سے بات کی جا سکتی ہے. قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم نے غور ہی نہیں کیا ہے. یہ امام معصوم کے لیے ہے اور وہ سمجھاتے ہیں، لوگ سنتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں. تو حضرات یہ قرآن انسان کو مردوں سے کلام کی طاقت دیتا ہے، انسان مردوں سے کلام کر سکتا ہے، زمین سکڑ جاتی ہے، طیرت کر سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں. آج انسان ابھی تک پہچان نہیں سکا اپنے آپ کو چیجا رسے ہوئے امام زمانہ، کہ جن کی معرفت ہر کے لیے واجب ہے. حضرات چھٹے امام کی احادیث ہیں جس کے اندر آپ نے کثرت سے بارے امام سے متعلق فرمایا، اور آپ نے کہا کہ ایک آخری زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ 50 علامات امام نے بتائی ہیں کہ ایک دور میں 50 علامات پوری ہوں گی، اس کے بعد امام کا ظہور ہوگا. اور ان 50 علامات میں تفصیلی ہیں کہ ویدر میں تبدیلی ہوگی، گرمیوں میں سردیاں، سردی میں گرمیاں. شاید گلوبل وارمنگ کا تصور دے رہے ہیں امام علیہ السلام. کہا کہ بے انتہا عورتوں کی حکمرانی ہر جگہ پہ ہوگی، رولرز ہوں گی خواتین. اور بہرحال بے انتہا تفصیل سے احادیث امام علیہ السلام کی. کہا کہ وہاں پہ باقاعدہ لوگ ہوموسیکشوالٹی کو ایلیگل کر دیں گے. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہو جائے گا آخری زمانے کے اندر. اب یہ برطانیہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہو گیا، آہستہ آہستہ دیکھیے پوری یورپ میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. اس طرح سے امام نے کثرت سے علامات بتائیں. کہا کہ یہ کچھ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا. دنیا میں ایک آخری جنگ ہوگی جہاں 1/3 لوگ مر جائیں گے. اس جنگ میں 1/3 of the world's population will finish in wars. Another 1/3 will finish in battles. اس کے in illnesses، بیماریاں پھیلیں گی، تو 2/3 لوگ مر جائیں گے. تو کہا رسول خدا نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہر 7 میں سے 5 آدمی مر جائیں گے جنگوں میں، بیماریوں میں. تو اس وقت امام کا ظہور ہوگا. بہرحال امام نے بڑی تفصیل سے بتائی ہیں آخری زمانے کے علامات، اور کہا کہ اس زمانے کے اندر امام نے بہرحال بہت سے علامات میں ہیں کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں کہ ان کی اہانت ہوگی، توہین ہوگی، اور بہرحال بعض مقامات کو گرا بھی دیا جائے گا. یہاں تک کہ کہا کہ آخری زمانے میں سفیانی آئے گا، وہ کہے گا میں روضہ رسول کو گرا دوں گا. ابھی آج یہ جو شام کے اندر ہیں وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر موقع ملے گا ہم نجف اشرف کے حرم کو گرا دیں گے، مدینہ کو گرا دیں گے، سب گرا دیں گے. امام نے کہا کہ آخری زمانے میں لوگ آئیں گے اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہوں گے؟ امام نے کہا ہاں، وہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. کہیں گے یہی، وہ یہ نہیں کہیں گے ہم کافر ہیں، وہ کہیں گے میں مسلمان ہوں. اپنے آپ کو مسلمان ہی بتائیں گے. بڑی بڑی لمبی داڑیاں ہوں گی، بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن دین کے آثار کو مٹانے کی قسم کھا لیں گے. کہیں گے ہم سب مٹا دیں گے، روزوں کو گرائیں گے، سب کچھ کریں گے. آخری زمانے میں ایسا ہوگا. مولا کہاں سے؟ کہا کہ ہومس. آپ نے ہومس کا نام سنا ہوگا، ابھی ڈیماسکس کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر ہے، حلب سے پہلے. ہومس نہیں، ہومس. تو بار بار آپ سن رہے ہیں نیوز کے اندر اس کا نام آ رہا ہے ہومس کا. تو امام نے کہا کہ ہومس سے ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا عثمان ابن انبسا، اور وہ سفیانی ہوگا. سفیانی سمجھتے ہیں نہیں، ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، معاویہ کی نسل سے ہوگا. اور کہا وہ آئے گا اور آنے کے بعد باقاعدہ بے انتہا ظلم کرے گا، تاراج کر دے گا، اس کی گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر دے گا. اس کے بعد پھر عراق پہ حملہ کرے گا، بے انتہا ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا. کہا کہ لیکن وہ رجب کے مہینے میں آئے گا، وہ آخری رجب ہوگا، آخری 6 مہینے میں ظہور سے پہلے وہ آئے گا. اور کہا اسی دوران 2 اور لوگ آئیں گے، ایک خراسان سے خراسانی سید حسنی خراسانی آئیں گے، دوسرے یمن سے یمانی شعیب بن صالح بن شعیب کے نام سے. کہا یہ 3 ایک ہی وقت میں قیام کریں گے. کہا اس زمانے میں دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے، اور اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑی طاقتیں ہوں گی وہ چین اور ہند ہوں گے. اس زمانے میں جو سپر پاورز ہوں گی وہ اس وقت چائنا اور انڈیا ہوں گے. اور امام علیہ السلام کی خود جنگ ہوگی، امام خود جائیں گے فتح کرنے کے لیے، کانکر کرنے کے لیے. چائنا جائیں گے، انڈیا جائیں گے، جنگ کریں گے خود سے. بہرحال یورپ کے لیے ملتا ہے کہ وہاں پہ بے انتہا حالات خراب ہو جائیں گے، اکنامکل کرائسس آئیں گے، انسان کو کھائے گا، تو بے انتہا حالات خراب ہوں گے. امام نے 50 تفصیلی علامات بتائی ہیں. کہا کہ میوزک اتنا عام ہو جائے گا کہ مکے مدینے میں لوگ موسیقی سنا کریں گے، میوزک سنا کریں گے. اور بے انتہا امام نے علامات بتائیں گا کہ لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے پہ تلے ہوئے ہوں گے. ہمارا دور نہیں ہے، کسی اور دور کی بات ہو رہی ہے، ہمارا تو سب صحیح ہے.
کہا کہ اس وقت معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, گڈ ول بیکم ایول, ایول ول بیکم گڈ. اگر آپ کسی کو کہیں گے کہ برائی مت کرو تو کہا آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا, سب برے کا ساتھ دیں گے, کہیں گے تم کون ہوتے اس کو روکنے والے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں. کہیں آخری زمانے کے اندر معروف منکر بن جائے گا, منکر معروف بن جائے گا, کب بے انتہا برائیاں پھیل جائیں گی. اور امام نے بے انتہا تفصیل سے ساری علامات بتائی. کہا کہ دنیا کے اندر, کہا کہ مولا کے لوگ کیسے بیٹھا کریں گے. کہا مجلسوں کی جو سب سے دلچسپ چیز ہوگی وہ غیبت ہوگی. موسٹ کامن تھنگ جو ہوگی نا وہ ہوگی, کیا ہوگی, لوگ یعنی کھانا اتنا انجوائے نہیں کریں گے جتنا غیبت انجوائے کریں گے. کہا کہ بے انتہا انجوائمنٹ کی سب سے اچھی چیز وہ غیبت ہوگی. کہا کہ تہمت لگانے پہ لوگ برا نہیں سمجھیں گے. اور بے انتہا امام نے تفصیلی علامات بتائی. کہا کہ آخری زمانے میں سب کچھ ہو جائے گا. کہا مولانا ایسا بھی ہوگا؟ امام نے کہا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کہا ایسا وقت آئے گا کہ لوگ علماء سے فرار کرنے لگیں گے, بھاگنے لگیں گے. عالم دیکھیں گے نکل لو. کیوں کہ مولانا آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بات کر لیں, پوچھ لیں. کہا کہ ایسا وقت آئے گا ایسے لوگ علماء سے فرار کریں گے جیسے بھیڑ بکریاں بھیڑیے کے آنے پہ فرار کرتے ہیں, بھاگ جایا کریں گے, مولانا آ رہے ہیں بھاگو. تو کہا کہ ایسا دور آ جائے گا کہ لوگ علم سے بڑے دور ہو جائیں گے, سوال نہیں کریں گے. ایسا دور آئے گا کہ جہاں پہ ہمارے یعنی خود بعض ایسے شیعہ ہوں گے کہ اگر ان میں بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, شیعوں ہی سے گمراہ ہو جاؤ گے, دوسروں سے نہیں. کہا مولا اس زمانے میں کیا کرنے کا کہ کوشش یہ کرو کہ زیادہ سوشلائز نہ کرو, اپنے آپ کو کنٹین رکھو تاکہ تمہارا ایمان ضائع نہ ہو. اپنے آپ کو مسلسل کوشش کرو کہ ایمان پہ باقی رہو. اور بہرحال امام نے وہاں پہ بڑی تفصیلی بتائی. تو چھٹے امام نے بے انتہا آخری زمانے سے متعلق علامات بتائی کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. اس زمانے میں کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو باقی رکھیں اور دوسروں کے ایمان کو بچانے سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کا ایمان ضائع نہ کر دے, کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی الٹا سیدھا منحرف کر جائے. تو کہا کہ وہاں پہ اس زمانے میں قطاع و طریق ڈاکو بہت ہوں گے. وہاں کہا اچھا مولا جگہ جگہ لوٹیں گے. کہا نہیں, ایمان کی ڈکیتی کرنے والے بہت ہوں گے. تو اس زمانے میں ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ پہ, کول برننگ کول آن دا ہینڈ. کیسا ہوتا ہے, انسان پھینک دیتا ہے خود ہی کا. ایمان ایسا ہوگا, لوگ صبح جائیں گے با ایمان, رات کو آئیں گے بے ایمان, صبح جائیں گے بے ایمان, رات کو آئیں گے با ایمان. میں سمجھتا تھا ایک مرتبہ ہوگا, نہیں ڈیلی ویریشن چلتا رہے گا. ایسے ہوگا گراف, ایسے چلے گا, کبھی ہے نہیں, ہے نہیں, ایمان, ایسے چلے گا گراف. امام نے کہا مولا کیا کریں گا, اس زمانے میں دعا کرنا کہ ایمان پہ موت آئے. موت جب آئے تو ولایت علی بن ابی طالب پہ موت آئے. ایسے تاریخ میں کتنی مثالیں, جناب خود ایسے تھے نا, کبھی جب ایمان گرا تو امام حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال دیا, کبھی ایمان آیا تو پھر توبہ کر لی. اب لیکن کیا علیہ السلام ہے کہ جب شہادت ملی ہے تو ایمان کے درجے پہ. ایسے زبیر کی مثال لے لیجیے, ایسے بہت سے اور لوگ ہیں, کبھی ایمان تھا نہیں ہے, تھا, ڈیلی ایسے چل رہا ہے. تو یہ آخر زمان کے اندر ویریشن بہت زیادہ ہوگا. کہ جیسے ایمان بڑھ جائے تو دعا کرو یہ مینٹین رہے, گر جائے تو فوراً کوشش کرو دوبارہ واپس اوپر آ جائے. بہرحال اب سب کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ایمان کو اپنے محفوظ رکھ. لوگ توجہ ہے میرے ساتھ. تو آخر زمانے میں کہا کہ بے انتہا فتنے ہوں گے, ہر جگہ سے فتنے اٹھیں گے, بے انتہا فتنے ہوں گے, جنگ و جدال بہت زیادہ ہوگا, لوگ پریشان ہوں گے. یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں ایسے لگ رہا ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو ابھی ہوا نہیں ہے, ہوگا امام کہتے ہیں ہوا نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو. کہا کہ آخر زمانے میں یہ ہوگا, عیسائی سوار آئیں گے, مسجد گفا کی دیواریں گرا دیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, مختلف جنگیں ہوں گی. اور مجھے امام امیر المومنین کی وہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نظر آ رہا ہے جیسے یہ جو سی ہے, یہ جو عربین سی ہے, کہا کہ اس کے اندر عیسائیوں کی لاشیں تیر رہی ہوں گی, اور وہاں پہ باقاعدہ عیسائی جو ہیں بہت سے آئیں گے, ان کی بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. وہاں پہ لوگ فوجوں کی فوجیں ختم ہو جائیں گی. آخری زمانے کے اندر بے انتہا جنگیں ہوں گی. پروردگار ایسے مواقعوں پہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. تمام شیعہ حیدر کرار کی, امیر المومنین کے ماننے والوں کی, مومنین کی, مسلمانوں کی, سب کی حفاظت فرما. آئیں بھی یہ پوری دنیا کے اندر حالات ہوں گے. تو وہاں پہ مختلف لوگ تھے جو اپنے ایمان کے متعلق پریشان ہوتے تھے. بس میں نے تمام کیا اپنی زحمت کو, مختلف لوگ پریشان ہوتے تھے. یہاں تک کہ ایک امام کے چاہنے والے ہیں حضرت میثم تمار, جو امیر المومنین کے چاہنے والے تھے, جن کو باقاعدہ امام نے بتا دیا کہ تمہیں میری محبت میں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا. آخری دور میں ایسے بہت سے واقعات ہوں گے جہاں پہ آزمائش ہوگی, امتحان ہوگا, لوگ ناکام ہوں گے, اور بہت سے ایسے ہوں کامیاب ہوں گے. فرمایا کہ آخری زمانے میں جو امام کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوں گے کہ وہ سارے اصحاب سے افضل ہیں, جو آخری زمانے میں ہوں گے.
کہ بغیر دیکھے یقین رکھتے ہوں گے کہ امام ہیں، بغیر دیکھے امام پہ یقین رکھتے ہوں گے، ایمان رکھتے ہوں گے، مانتے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے آخری زمانے کے لوگ، کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے، کہ جہاد کرنے والوں سے ثواب ان کا زیادہ، مقام ان کا زیادہ ہے جو آخری زمانے میں امام کے منتظر ہوں گے، دل میں ان کے ایمان ہوگا، بہت زیادہ یقین رکھتے ہوں گے ہاں ایک امام ہے جن کا ظہور ہونے والا ہے، کہ اس زمانے کے لوگوں کو میرا سلام ہو کہ جو بغیر دیکھے ایمان لے کے آئیں گے۔ آج کے لوگ بغیر دیکھتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کے آتے ہم پہ، وہ بغیر دیکھے ہم پہ ایمان لے آئیں گے۔ میں نے زحمت کو تمام کیا تو ائمہ کے بڑے بڑے سخت دور گزرے ہیں، یہاں تک کہ شیعوں کو اس لیے ذبح کر دیا گیا، مار دیا گیا کیونکہ یہ امام کی ولایت کو مانتے ہیں۔ چھٹے امام کا ایسا بھی دور تھا کہ جہاں سادات کو بے انتہا ظلم کیا جا رہا تھا، سادات حسنی کو قیدی بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کو مار دیا جائے، صرف اس لیے کیونکہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے آثار مٹا دیے جائے۔ اللہ بس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں، سب کی توجہ چاہوں گا، تھوڑی سی دیر آپ کو زحمت دوں گا۔ آپ نے اہتمام کیا ہے شہادت کی مجلس کا، تو چھٹے امام کا دور تھا، امام نے سنا، کہا کہ امام حسن مجتبیٰ کی نسل سے کچھ ہیں، سادات ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ امام فوراً ننگے پاؤں اپنے گھر سے دوڑے، کہا کہ رک جاؤ، اب ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ اب تو صرف ہم دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم تو بتاتے ہی نہیں ہیں، ظالموں کے خلاف ابھی کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خاموشی سے اپنے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو سارے کے سارے ایک مرتبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں چابک تھا، ایک تازیانہ تھا، اس نے امام ششم کو، امام اس وقت 65 تھے، 65 سال کے تھے، امام پہ ایک مرتبہ فوراً تازیانہ مارا، اور جب تازیانہ مارنے لگا تو امام علیہ السلام تازیانوں کی زد میں آ کے گر گئے۔ میں کہوں گا بوڑھے آدمی کو تازیانے نہیں مارے جاتے، ایک 65 سال کی ایج میں لوگوں کو تازیانے نہیں مارے جاتے۔ سوال کروں، کوئی 65 سال کی، آپ نے دیکھا کبھی کوئی بوڑھے افراد کو بھی تازیانے مارتا ہو؟ امام کو تازیانے لگے، امام فوراً زمین پہ گرے، اٹھے فوراً، کہا کہ روکو، کتنے ظلم کیے جائیں گے اہل بیت علیہ السلام پہ، اہل بیت کے ماننے والوں پہ کتنے ظلم کیے جائیں گے۔ امام کو کچھ لوگ ان کے خادم فوراً اٹھا کے، شاگرد فوراً اٹھایا، کہا کہ امام کو گھر لے چلو، گھر لے کے آئے۔ جب گھر لے کے آئے امام زارو قطار ہونے لگے، کہا کہ ابھی کتنے اور ظلم باقی ہیں، تم لوگ کتنے اور ظلم کرو گے ہم پہ؟ بہرحال ابھی امام گریہ فرما رہے تھے۔ منصور دوانقی نے کہا کہ اس وقت ایک عجیب و غریب سا مدینے کا ماحول ہو رہا ہے، جاؤ جا کے جعفر الصادق کو زہر دے دو۔ ایک بوڑھے آدمی کو زہر اس طرح سے دیا جاتا ہے؟ آئے کچھ لوگ، زہر چھپا کے کس طریقے سے دیا، اور کہا کہ امام کو کھانے میں زہر دے دیا جائے۔ کھانے میں زہر ڈالا گیا۔ امام، علم امامت یہ ہوتا ہے کہ جانتے ہیں، امام کی موت اختیار میں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، باریکی میں نہیں جاؤں گا، امام جانتے ہیں لیکن امام اختیار رکھتے ہیں، یہ خودکشی نہیں ہے، اس کو خودکشی نہیں کہتے۔ بہرحال اب میں باریکیوں میں نہیں جا سکتا، میں نے کہا نا یہ علم کلام کی بحث ہے۔ بس امام علیہ السلام کو زہر دیا کہ آخری وقت تھا، امام کو زہر ملا، اور امام علیہ السلام کے پاس آخری ایام کا ایک مرتبہ ذرا میرے سب بچوں کو بلاؤ، تمام کے تمام اہل بیت علیہ السلام کے جتنے بھی بچے ہیں سب کو بلاؤ، سب آنے لگے۔ امام نے کہا میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، امام کی وصیت موجود ہے، بڑی تفصیلی وصیت ہے، بڑے آخری وقت تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور روتے جاتے تھے۔ امام کے ایک مرتبہ آنسو گرنے لگے، جیسے ہی ایک آنسو گرا نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے بابا کے چہرے پہ، امام کو افاقہ ہوا، کہا بیٹا کیا بات ہے، آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بابا آپ پہ بھی گریہ کرتا ہوں، لیکن مجھے بار بار جب اپنی دادی زہرا نظر آتی ہیں نا، تو کہا میں ان کو دیکھ کے بہت زیادہ روتا ہوں، کیونکہ جناب سیدہ اپنے ہر بیٹے کے پاس آئیں، ہر امام کے، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ کہا میں جب ان کو روتا دیکھتا ہوں نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ جناب سیدہ اس وقت موجود ہیں ہر بیٹے کی شہادت پہ۔ امام ششم کی روایت، بس سنیں گے، روایت کو سنیں گے، الفاظ کو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہوگا، میری دادی زہرا ہوگی۔ ایک مرتبہ منادی ندا دے گا، ایک فرشتہ ندا دے گا، کہا کہ اے اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں۔ کہا سارے انبیاء اوصیاء سب نگاہوں کو جھکا لیں گے، جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بہت بزرگ عالم دین، بہت بڑے مرتبہ، وہ کہتے ہیں کیوں حکم دیا جائے گا نگاہوں کو جھکا لو؟ بی بی تو پردے میں آئیں گی، کہ پھر نگاہوں کو جھکانے کا کیوں حکم ہوگا؟ کہ پردے کی وجہ سے نہیں ہوگا، بی بی اس حالت میں آئیں گی کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا بی بی کو۔ کہ اتنا بی بی پر مصائب ہوا کہ بی بی اس حالت میں آئیں گی کہ عرش اعظم کے پاس خداوند متعال آواز دے گا، کہا کہ اے زہرا آج آپ جو مانگیں گی خداوند متعال عطا کرے گا۔ تو ایک مرتبہ بی بی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وقت پیچھے جائے گا، جیسے ایک سکرین لگی ہوتی ہے نا، کہ ایک مرتبہ
پورے آسمان و زمین کے درمیان میں سب دیکھیں گے کہ کیسے شہادت ہوئی تھی حسن و حسین کی. بی بی آواز دیں گے کہ پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, میرے بیٹوں کی شہادت دکھا دے. بس وقت چلے گا, پیچھے جائے گا, دوبارہ عکس نظر آئے گا دونوں بیٹوں کی شہادت کا. چھٹے امام فرماتے ہیں دونوں کی شہادت کا. تو پوچھا کہ مولا کیسی شہادت نظر آئے گی؟ کیا ایک مرتبہ میری دادی زہرا دیکھیں گی, ایک بیٹے کا کلیجہ نظر آئے گا, ایک بیٹے کا کلیجہ نکلتا نظر آئے گا, دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی. کہا بس رگوں کو کٹتا دیکھیں گی. ایک مرتبہ بلند آواز سے میری دادی زہرا روئیں گی, بہت بلند آواز سے چیخیں گی, کہیں گی پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا, پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا, پروردگارہ یہ کیسے میرے بیٹوں کو ذبح کیا گیا, کیسے شہید کیا گیا. اس وقت خداوند متعال کہے گا زہرا آج آپ جو مانگیں گے, کہیں پروردگارہ جب تک کہ میرے بیٹوں کی عزاداری کرنے والے رونے والے سب کے سب جنت میں نہیں چلے جاتے میں نہیں جاؤں گی. کہ میری دادی زہرا اس وقت حق شفاعت استعمال کریں گی, کہ سب کے سب ایک مرتبہ سب کے سب جب تک جنت میں نہ دیکھ لوں تب تک میں روتی رہوں گی. پروردگارہ یہ بی بی کا حق شفاعت ہوگا. چھٹے امام کہتے ہیں جب یہ بیان کر رہے تھے نا تو بلند آواز سے رونے لگے, کہ میری دادی زہرا کے مصائب بہت زیادہ ہیں. تو امام بہت رونے لگے. تو ساتھ میں امام کہتے ہیں کہ بابا میں آپ سے زیادہ اپنی دادی زہرا کے رونے پہ رو رہا ہوں, کس طرح سے وہ آپ پہ گریہ کر رہی ہیں. کہا بیٹا موسیٰ کاظم, بیٹا آپ مجھے غسل و کفن دیجئے گا, بیٹا آپ میرا جنازہ پڑھائیے گا, آپ مجھے میرے بابا محمد باقر کے ساتھ دفنائیے گا, بیٹا آپ مجھے قبر میں اتاریے گا. بس ایک مرتبہ پھر رونے لگے. کہا بیٹا آپ تو میرے پاس موجود ہیں, لیکن میرے جد حسین کے پاس کوئی موجود نہ تھا. میرے جد حسین کو غسل و کفن دیتا. اجرکم اللہ. امام سجاد علیہ السلام جب جانے لگے نا 11 محرم کا دن نکلا, جب ایک مرتبہ سورج طلوع ہوا نا تو ایک مرتبہ آہستہ آہستہ سب نے ساری بیویاں, کہتے ہیں جس طرح سے ایک تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے بکھر جاتے ہیں نا, اس طرح ساری بیویاں میدان کربلا میں بکھر گئیں. کوئی کسی لاش کے کنارے کھڑی کہہ رہی تھی ہائے میرا علی اصغر, کوئی کہہ رہی تھی ہائے میرا قاسم, سب بیویاں رو رہی تھی, کہہ رہی تھی ہائے میرا علی اکبر, سب بیویاں رو رہی تھی. لیکن ایک بیوی کے لیے ملتا ہے کہ وہ سارے لاشیں چھوڑ کے امام حسین کے لاشیں کنارے کھڑی تھی. یہ جناب زینب کبریٰ تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی اللہم تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم اہل بیت کی آخری قربانی قبول فرما, پروردگار ہم نے حسین تیری بارگاہ میں دے دیا. بس بھی جناب زینب کبریٰ رو رہی ہیں. بس بھی ایک مرتبہ سب بیویوں قیدی بنایا گیا, لے جانے لگے. امام جناب زینب کبریٰ نے کیا دیکھا, امام سجاد علیہ السلام کی رنگت سفید پڑ گئی ہے, جیسے کوئی جسم میں خون باقی نہیں رہا, آنکھوں میں آنسو ہیں, بدن کانپ رہا ہے. نہ جانے کیا دیکھا جناب زینب نے اپنے آپ کو ناقہ کی پشت سے زمین پہ گرا دیا, اونٹنی کی پشت سے گرا دیا. ایک مرتبہ امام سجاد کی آنکھوں میں آنسو ہے کہ پھپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے, کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے, آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے. کہا پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے, بوڑھے باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو, جوان جہان بیٹا ہو, باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھی امام سجاد تڑپ رہے, کا بابا مجھ سے میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میں آپ کے لاشے کو چھوڑ جاؤں. بس بھی ایک مرتبہ روایت کے الفاظ ہے 13 محرم کو جب زندان میں تھے نا کوفے کے, امام نے کہا ذرا پھپھی اماں بیویوں کے آپ حفاظت میں رہیے گا, میں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا جا رہا ہوں. کہ بیٹا کس لیے, کہ میں اپنے بابا کو دفنانے جا رہا ہوں. میں روایت کے الفاظ پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا جملوں کو سنیں گے, اگر برداشت کر سکے تو میں پیش کروں. خداوند متعال مجھے طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں. کیا کہا جب امام حسین کربلا آئے تھے نا تو ایک مرتبہ کہا تھا یہ زمین کسی کا, بنی اسد کی ذرا بلاؤ بنی اسد کو. کہا تو اس زمین کی قیمت کیا ہے, کہ مولا اتنی قیمت ہے. کہا دیکھو یہ میں نے تمہیں قیمت دی, زمین بھی تمہیں میں نے واپس ہبہ کر دی. کہا صرف ایک کام, 3 کام تمہیں کہتا ہوں. پہلا کام یہ ہے کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا, ہمارے لاشیں دفنا دینا. کہا دوسرا کام کیا ہے مولا, کہا کہ دیکھو جب ہمارے زائرین آئیں گے نا, میرے زائرین آئیں گے, میری قبر کا نشان بتا دینا میری قبر کہاں ہے. کہا مولا تیسرا کام کیا, کہا اگر میرا کوئی غریب زائر آئے, اسے 3 دن میرا مہمان رکرانا, 3 دن میرا مہمان, میری طرف سے مہمان رکھنا, اسے کھانا کھلانا, پانی پلانا. مولا آپ خود تو پیاسے چلے گئے.
کہا میرے سائد کو پانی پلانا. پھر ایک مرتبہ کہا جاؤ اپنی مستورات کو بھیجو, اپنی عورتوں کو بھیجو. جب آئی نا ان کی بنو اسد کی مستورات آئی, کہا کہ بیویوں میں زہرا کا بیٹا ہوں, اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے عبید اللہ بن زیاد کے خوف میں ہمیں نہ دفنائے تم دفنا دینا. پھر کہا بیویوں آپ چلی جاؤ, اپنے بچوں کو بھیج دو. جب بچے آئے نا تو کہا بچوں میں سکینہ کا بابا ہوں, دیکھو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائے تم کھیلتے ہوئے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال جانا, کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا نہ رہ جائے. اجرکم اللہ. بس بھی 13 محرم کا دن نکلا, بنی اسد کی مستورات نے دیکھا, جب وہ پانی بھرنے گئی نا دیکھا کہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں. آئی آنے کے بعد مردوں سے کہا بنی اسد کے مردوں تمہاری غیرت کہاں ہے؟ زہرا کے بیٹے کا لاشا پڑا ہے, دھوپ میں لاشا پڑا ہے, وہ 3 دن سے لاشا, کسی نے دفنایا نہیں, جا کے دفناؤ. کا نہیں ہمیں عبید اللہ بن زیاد سے ڈر لگتا ہے, کہ پھر ہمیں اجازت تو ہم جا کے لاشیں دفنا دیں. کہا کہ نہیں اچھا ہم جاتے ہیں. جب وہ آئے نا تو کیا دیکھا انہوں نے, دیکھا کہ لاشیں پڑے لیکن سر نہیں ہے. اب لاشیں سروں سے پہچانے جاتے ہیں. کہا سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے لوگ لے گئے تھے, پریشان کھڑے تھے کون سا لاشا کس کا کہاں دفنائیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار اپنے گھوڑے سے اترا, چلنے لگا, سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے کنارے آ کے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, سینے کو سینے سے ملایا, بار بار رو کے کہنے لگا کہ بابا آپ کے بعد میرے گلے میں توق ڈالا گیا, بابا مجھے تازیانے مارے گئے, پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی. اجرکم اللہ میں نے تمام کر دیا. بس بھی ایک مرتبہ یہ قیدی بتانے لگا کہا کہ وہ لاشا فلاں جگہ دفنا دو, یہ لاشا یہاں دفناؤ. کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ لاشا, کہ یہ میرے بھائی علی اکبر کا لاشا ہے, اسے میرے بابا کے پہلو میں دفنانا. میرے بابا کو علی اکبر میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, کہا رونے لگا, کہا کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے رکھا, ہم اس لاشے کو جب اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جس عضو کے نیچے ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. کہ اس لاشے کو بڑے گرز مارے گئے ہیں. وہ قیدی, وہ ایک مرتبہ قیدی وہ بیمار ہونے لگے, کہا کہ وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے, اسے وہی فرات کے کنارے دفنا دو. اتنے میں ایک مرتبہ سب آئے, کہا کہ قیدی یہ لاشا لے کے اگر نہیں ہٹ جاؤ, معصوم کو صرف معصوم دفنا سکتا ہے, تم پیچھے ہٹ جاؤ, میں اپنے بابا کو خود دفناؤں گا. ایک روایت میں امام سجاد نے دفنایا, یہ نہیں لکھا کیسے دفنایا, میں نے بہت بزرگ عالم دین سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب امام سجاد نے دفنانا چاہا نا تو سارے بنی اسد کو پیچھے بھیجنے کا, سب ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا, کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, اے میرے جد علی مرتضی میری مدد کیجئے. ایک مرتبہ دیکھا 3 ارواح آئی ہیں, رسول خدا نے کٹے ہوئے گلے کے نیچے ہاتھ ڈالا, علی مرتضی نے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے ہاتھ رکھا, حسن مجتبی نے ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھا. وہ بزرگ عالم دین کہتے ہیں امام سجاد قبر میں اترے, لاشا لینا چاہتے تھے کہ ایک بی بی نے آواز کا سید سجاد لاشے کو آہستہ لینا, میرا بیٹا بڑا زخموں سے چور چور ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صحیح میں نے پڑھ دیا, ہاتھوں کو بلند کریں گے, دعا کے چند جملے پڑھوں گا. یہ روایت کے الفاظ ہیں, جب امام سجاد نے دفنا دیا نا, سارے لاشیں دفنا دیے, تو ایک مرتبہ بنی اسد کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام سجاد نے اپنے انگلی سے امام حسین کی قبر پہ ایک جملہ لکھا. کیا لکھا؟ کہ ھذا قبر ابی عبداللہ الحسین الذی قتل عطشانا غریبا وعطشانا. کا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا, بھوکا, غربت کے عالم میں ذبح کر دیا گیا. بس یہ جملہ لکھا, چلنے لگے. بنی اسد نے آواز دی, کا قیدی آپ کون ہیں, کہاں سے آئے تھے, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں سید سجاد ہوں, میں علی بن حسین ہوں, پھپھیوں کو قید خانے میں چھوڑ کے آیا. پروردگارا تجھے واسطہ ہے ان بیویوں کا جو قید خانے میں تھی,
واسطہ اس امام کا جو قید میں تھے، جب رہا ہو کے آئے نا، یہاں پہ جملے سنیں گے، میرے ہاتھوں کو بلند کر کے ایک صرف میں دعا پیش کروں. اب میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا، ایک جملہ سخت جملہ، مجھے معاف کیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں. روایت کے الفاظ ہیں جب 40 پہ بیویاں آئیں نا، کربلا واپس آئیں، تو امام سجاد سے پوچھا، کہا کہ بیٹا سید سجاد، امام حسین کی قبر کون سی ہے؟ جناب زینب نے کہا میرے بھیا حسین کی قبر کون سی؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے. ساری بیویاں قبر پہ گر گئے، رونے لگی. امام سجاد نے دیکھ لیا کوئی نہ کوئی بیوی رو رو کے مر جائے گی. اب پھوپھی اماں سب سے کہے اٹھ جائے یہاں سے، اٹھے آگے بڑھے. جب اٹھی نا چلنے لگی تو پوچھا بیٹا یہ 7 والی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے. بیویاں پھر گر گئی زمین پہ، پھر رونے لگی. کہا نہیں پھوپھی اماں بس اب اٹھے آگے بڑھے. پھر اٹھی، جب چلنے لگے بیٹا یہ قبر کس کی؟ کہا قاسم کی ہے. پھر بیویاں گر گئی، رونے لگی. ایک ایک قبر بتاتے جاتے تھے. جب سب قبریں بتا دی نا تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے سوال کیا، کہا بیٹا سید سجاد آپ نے سب قبریں بتا دی لیکن میرے بھیا عباس کی قبر نہیں بتا دی. بیٹا میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں میرے چچا عباس کی قبر فرات کے کنارے. بیویوں سے کہیں میرے ساتھ چلے میں بتاتا ہوں. جب چلنے لگے نا، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا، میں نے تمام کر دیا. جب چلنے لگے نا بیویاں جناب عباس کی قبر کی طرف، تو اس وقت جناب زینب کبریٰ نے بیویوں کو روکا. کہا بیویوں رک جاؤ، میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا. بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے گئے تھے، لیکن بیویوں ایک بات میرے بھیا عباس کو مت بتانا. کہا کیا نہ بتایا؟ کہ مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. پروردگارہ تو جب واسطہ ان بیویوں کا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ جناب زینب کے حرم کی حفاظت فرما. پروردگارہ ایک واسطہ دوں گا، بس بھئی ختم کر دیا میں نے، آپ لوگوں کو برداشت نہیں کرنا. ایک واسطہ دوں گا پروردگارہ، اس واسطہ یہ واسطہ دے کے ایک دعا کروں گا، جناب سکینہ کے حرم کی حفاظت فرما. کون سا واقعہ، کون سا واسطہ پیش کر رہا ہوں؟ پروردگارہ جب جناب سجاد نے پوچھا نا، سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں کیا بیویاں تیار ہیں، ہم واپس جا رہے ہیں شام سے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب کو کچھ نہیں پتا. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں گئی ہے، میرے ساتھ چلیں ہم ماں کو راستے سے لے لیں گے. جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا یہ تو زندان کا راستہ ہے، یہ تو قید خانے کا راستہ ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے جناب سکینہ کی. اب میں آخری جملے پیش کروں گا، میرے دیکھیے گا. راوی کہتا ہے جس طرح سے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی، بار بار رو رو کے کہتی تھی سکینہ اٹھو مدینے جا رہے. تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، تم کیوں نہیں اٹھتی؟ پروردگارہ اس وقت کا واسطہ جناب سکینہ کے رقیہ بنت الحسین کے حرم کی حفاظت فرما. پروردگارہ شام کے تمام روزوں کی حفاظت فرما. کربلا کی ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ یہ جو رونے والے نا، یہ آنسو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. میں آپ سے سوال کروں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سے مجھے جواب دیجئے گا. آپ لوگوں نے مصاحف دیکھے تو نہیں نا ہے؟ مجھ سے سن کے ایسے رو رہے ہیں نا. اب آپ کو سمجھ میں آئے امام سجاد اتنا کیوں روتے تھے؟ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا. پروردگارہ امام سجاد کے مصاحف کا واسطہ کبھی خدا کسی کو ایسا وقت نہ دکھائے کہ کوئی قیدی زنجیروں کے ساتھ بہنوں کو دفنائے. پروردگارہ
پروردگارہ جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، 12ویں امام کا ظہور ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ کی شہادت کا، پروردگارہ امام صادق علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ ہم سب کو امام صادق کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآل سيدنا الطاهرين المعصومين. مادام حسین